आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रमजान का मुकद्दस महीना और मुल्क के सियासी, अखलाकी, मुआशी और समाजी मसाइल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात होगी आज न्यूज बीट में। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। कहा जाता है कि खुद एहतिसाबी में ही इंसानी फलाह बहबूद पिन्हा है, क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कमी कोताहियों को दूर करके सीधे रास्ते की निशानदेही करता है। सवाल ये है कि क्या इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर हम अपना मुहासबा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर मुआशरे में हर तरफ अफरा तफरी का आलम क्यों है? क्या वजह है कि हर कोई एक दूसरे पर उंगलियां उठाता है लेकिन अपने सामने आईना रखने को तैयार नहीं? सोचने का मुकाम है कि जब रमजान के मुकद्दस महीने में रब्बे करीम की तरफ से नेमतों और रहमतों के खजाने खुलते हैं तो हम लोग नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के दलदल में धंस जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? सवाल ये भी है कि इस माहौल में रियासत का क्या किरदार है? क्या रियासत अपना फ़र्ज अदा कर रही है, और अगर नहीं तो क्या रुकावट है? दूसरी तरफ मुल्क में बच्चों से जिनसी ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ज़ैनब, अस्मा, फरियाल और अब फरिश्ता, एक के बाद एक नन्ही कली मसली जा रही है, लेकिन इज्तिमाई ज़मीर लंबी तान कर सो रहा है। अगर इन कलियों को हम वहशी दरिंदों से नहीं बचा सके तो क्या इंसाफ देकर उनकी रूह भी नहीं ढांप सकते? ज़ैनब के कातिल को मिलने वाली सज़ा के बाद ख्याल था कि बच्चों के साथ ये जो ज़्यादती के वाक़यात और कत्ल के वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम होगी, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूजूदा वाक़ई। देखना यह भी है कि मुआशरे में इस तरह के वहशियाना रुझानात में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह मजहब से दूरी है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ में हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब ने। मजहबी स्कॉलर हैं बिलाल कुतुब साहब, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं अम्मार मसूद साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बिलाल कुतुब साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आजकल ये जो मौशी हालात हैं, एक तो इसकी वजह से महंगाई, और फिर उसके ऊपर आजकल ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी, आप यकीन करें इसने लोगों का ना जीना दूभर कर दिया, और आप भी इससे अवेयर होंगे। तो ये रमज़ान के मुकद्दस महीने में ये एहसास कहाँ चला जाता है जबकि वो शैतान भी कैद हो जाता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये वाहिद अल्लाह ताला की इतनी रहमत है इस मुल्क के ऊपर कि कमाल बात है कि रोज़ा रखने के बाद भी हम डॉलर से लेके अनाज तक जो है वो ज़ख़ीरा करते हैं और उसको फिर महंगे दामों बेचते हैं। सोचने की बात आपको नहीं लगता कि ये है कि कमाल की बात हमारे अंदर ही क्यों है कि हम 11 महीने इस 12वें महीने का इंतजार करते हैं कि ये महीना आएगा तो हमारी कमाई का होगा। दुनिया जहान में जहां मुसलमान है, और मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूंगा तो शायद उलमा इकराम को हमारे बुरा लगे कि वहां पे जुमा जो है वो नॉन मुस्लिम्स ने पढ़ा, ये जो दूसरा जुमा था रमजान का, और ये लाखों लोग नहीं थे, लाखों से ज्यादा लोग थे जिन्होंने जुमा पढ़ा। आखिर ये क्या वजह है कि मुसलमान ही इतना बेईमान, ईमान से दूर, मैं बेईमान कहूंगा तो ये भी ज्यादा है, ईमान से दूरी इसकी क्यों हो गई है? जबकि हम पिछले 15 साल में देखते हैं कि जिस कदर ज्यादा मदारिस की तरफ हमारी तवज्जो गई है, जिस तरह हमारी जुम्मों की तरफ तवज्जो गई है, जितने लोग आज सारे वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि ब्लैक मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो कि करेंसी में काम कर रहे हैं, डिफेंस की मस्जिद से बाहर निकले हुए थे, और वो बाहर तक उनका मजमा था, और वो अपनी अपनी चादरें बिछा के लेटे हुए थे, वहां पे नमाजें अदा कर रहे थे। इसके बाद वो घर जाके दुकानों पे जाके क्या कारोबार करेंगे? किसी को मेरे ख्याल में क्रिटिसाइज करने की बजाय एक बात का सिर्फ तज्जिया करना चाहिए कि हमारी गलती हो कहां रही है, माशरे को कौन सी चीजें ठीक कर सकती हैं, या सिलेबस ठीक कर सकता है, या उस्ताद ठीक कर सकता है, या अदारे जो कि ठीक करने वाले हैं जिनमें कि हुकूमत का इदारा भी है, काजी का इदारा भी है। मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा चुनाव मैं करूं जिसमें से कि ये ठीक हो जाए? मुझे ये नहीं पता कि किसी का गैर शरई तौर पे किसी को छूना जो है वो कितना बड़ा जुर्म है,
لیکن کیا یہ ہمارا نیشنل ایشو ہو سکتا ہے؟ اگر یہی ہمارا نیشنل ایشو ہے تو اس پہ بڑی شاباش یہ اس لیے دینی چاہیے کیونکہ ڈالر کی قیمت 26 روپے بڑھ جائے تو نیشنل ایشو نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایک چینلز کا اور ٹیلی ویژن کا ایشو ہے. لوگوں کو اس پہ کوئی برائی نہیں نظر آتی. میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ اگر یہ قوم اور یہ ظلم بھی ان پہ ہو رہا ہے اور یہ ظلم کر بھی رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے قائدین ہیں، جن سے ہمیں امید ہے، جو کہ ہمارا ٹیکس کھاتے ہیں اور اس لیے کھاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. نہ ان کے اخلاقیات نظر آئے، نہ ان کی تعلیم و تربیت نظر آئی، نہ ان کے اعمال نظر آئے، ان کے کاموں کے اندر کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی. اس کے باوجود اگر میں بجلی کا بل جمع کراتا ہوں تو مجھے تو امید ہے نا کہ میرے ٹیکس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ کی باتیں سن کے یہی لگ رہا ہے کہ مورلی ہم ڈیڈ ہو چکے ہیں. یہ مورل کرنٹ بحال کیسے ہوگا بلال قطب صاحب؟ یہ مورل کرنٹ دیکھیں، میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے تو اپنی زندگی میں مورل کرنٹ بالکل ہوتا نظر ہی نہیں آتا. ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ کتنی زیادہ نامناسب بات ہے. اقتباء کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ہر بات کو ایز اٹ از ماننا. اللہ کے رسول نے ایک دن بیٹھا بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں، کہا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور علی کے علاوہ. پھر کہا کہ محمد کو کوئی نہیں جانتا علی اور اللہ کے علاوہ. پھر کہا علی کو کوئی نہیں جانتا اللہ اور رسول کے علاوہ. یہ ساری بات جو ہے یہ حضرت سلمان فارسی سن رہے تھے. وہاں مسجد سے باہر نکلے، علی ایک مولا علی جو ہے وہ قدموں میں بیٹھے تھے رسول کے. باہر نکلے تو ایک شخص نے پوچھا اندر کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا رسول بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان بیٹھا ہے. اب ان کو پتا تھا کہ علی بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ امام علی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ نوجوان سا. کہا کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، آپ دیکھ لیں جا کے. اندر جا کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. تو سب نے کہا حضرت سلمان فارسی سے، سلمان فارسی آپ کیا علی کرم اللہ کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا رسول پاک سے آپ ہی نے تو ابھی مجھے بتایا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا آپ اور اللہ کے سوا، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اقتباء کی وہ سینسٹیوٹی ہے جو فارس سے ہم نے لی. آج آپ غور فرمائیے ذرا کہ وہ تمام لوگ جو دعوے دار ہیں اقتباء رسول کے، جو مجھ پہ ہم سب پہ انگلیاں رکھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم کون سی سنت پوری نہیں کرتے، کیا ان لوگوں نے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو کردار دے دیا، ایمانداری دے؟ جن لوگوں کو ملی ہے یہ کردار سازی، ان کا آج بھی جا کے آپ مکتب دیکھیں، وہاں پہ ہر قسم کا تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. آسٹریلیا کی مثال خصوصاً آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، پہلی بات یہ کہ کتنا بلال قطب صاحب سے آپ ایگری کریں گے، اور دوسری بات دیکھیں کہ دنیا بھر میں جب یہ رمضان آتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، سر آپ کو پتہ ہے نا بڑے بڑے سٹورز جو ہیں وہاں پہ یہ ڈسکاؤنٹس کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، تو اس تضاد کو بھی آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی آج دیکھیں کہ شب ہے 21 کی اور شب شہادت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی. سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں عالم اسلام کو، اور بات کا وہیں سے آغاز کروں گا جہاں میرے برادر عزیز اور میرے بہت ہی پسندیدہ دوست جناب بلال قطب صاحب نے بات کو ختم کیا ہے کہ انہی نے فرمایا. 2-3 چیزیں میں نے اس میں سے لی ہیں کہ علماء کو ضرور برا لگے گا آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا. یقیناً آپ نے 100% درست کہا میرے بھائی، بالکل برا لگے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی جگہوں پہ غیر مسلموں پر اٹیک ہوئے کہ ہمارے کسی قائدین کو، مذہبی رہنماؤں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ چرچ میں جاتے یا ان کے گرجوں میں جاتے یا ان کی عبادت گاہوں میں جاتے، ان سے ہم یکجہتی کا اظہار کریں. تو ان علماء کا تو برا لگے گا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ کبھی اس ہمدردی کا اعلان نہیں کریں گے. ان کے نزدیک تو کافر تھے، مر گئے، ختم ہو گیا قصہ، چاہیے اخبار میں یہ کچھ بھی بیان دیتے رہیں. دوسری بات جو آپ نے مدارس کی بات کی، میں 100 نہیں، اس سے 101%، 200% اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی تعداد بڑھ رہی ہے ان مدارس میں ہو کیا رہا ہے. معذرت کے ساتھ برا لگے گا نا، برا لگ جائے. جہاں اتنی باتیں ہماری بری لگتی ہیں، ایک بات اور بھی بری لگ جائے. یہاں اسلام نہیں پڑھایا جا رہا، یہاں مسلک پڑھایا جا رہا ہے. یہاں مسلک پڑھایا جا رہا ہے. یہاں وہ پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہیں دوسرے پر غالب کیسے آنا ہے، تمہیں دوسرے کو کافر کیسے قرار دینا ہے، تمہیں دوسرے سے مناظرہ کیسے کرنا ہے. سارا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، یہ سارے مدارس کا حال دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات اب میں بتاتا ہوں آپ کو، جہاں میرے بھائی نے بلال قطب صاحب نے ایک فضیلت بیان کی مولا کی، میں آج کے شب کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے کے باہر غیر مسلموں کی بستیاں تھیں، غیر مسلموں کی. میرا مولا علی اپنے کاندھے پہ اناج کی بوریاں ڈال کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے رات کو بانٹنے جاتا تھا ان غیر مسلموں کے پاس. ان سے سیکھنا چاہیے. ہماری یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک مہینہ جو رمضان کا آتا ہے، یقین مانے
میں صاف بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ تو کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں. ان غریبوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کہ جو چاند ہوتے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان کیسے گزرے گا, ہم روزے کیسے رکھیں گے, ہم اپنے بچوں کے کپڑے کیسے بنائیں گے. یہ ہمارا سسٹم جو ہمیں جھونک کی طرح, یہ آسٹریلیا نہیں, یہ انفرادی طور پہ اتنا ہرس اور لالچ کیوں بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی جو ملکی مفاد ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے. ابھی بلال قطب صاحب نے ڈالر کا بھی ذکر کیا تھا نا, یہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں, آپ دیکھیں علماء نے ان کے اوپر لعنت بھی بھیجی اور فتویٰ بھی جاری کرنا پڑا. تو یہ جو مذہبی اس طرح کی اپیلیں ہیں, یہ کیا اثر کرتی ہیں یا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں؟ یہ بیٹا بات یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. یہ جو نیچے آپ کو خرابیاں نظر آتی ہیں نا, ایک ٹھیلے والا اگر مہنگا بیچ رہا ہے, ایک سبزی فروش مہنگا بیچ رہا ہے, ایک اسٹور والا مہنگا بیچ رہا ہے, تو اس کو اس لیے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ جانتا ہے کہ جو مجھے نصیحت کرنے والے ہیں, جو مجھے تقویٰ کا درس دینے والے ہیں, ان کا اپنا حال تو دیکھو, یہ کتنی تقویٰ سے کام لے رہے ہیں, یہ کتنی بچت سے کام لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو اوپر سے نیچے آئے گا نا. جب اوپر کے لوگ یہ جو بڑے اس وقت اپوزیشن, معذرت کے ساتھ میں اپوزیشن حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کی افطار پارٹیاں اور یہ حکومت کو گرانے کے لیے میں صرف ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا جو پیسہ ہے وہی لے آؤ. تم بڑے پاکستان کے محب وطن ہو نا, تمہیں مہنگائی اچھی نہیں لگ رہی, تمہیں غریبوں کا درد اٹھ رہا ہے دل میں, تو جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی دولت ہے صرف وہی واپس لے آؤ. پاکستان بحران سے نکل جائے گا, ڈالر واپس 100 سے نیچے چلا جائے گا. اتنے اگر تم محب وطن اور یہ جو میٹنگیں کر رہے ہو صرف اسی بات پہ کر لو کہ اپنے پیسے واپس لیے. صداقت علی عباس صاحب, دیکھیں نیکی بدی, اچھائی برائی, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں سر, لیکن ریاست کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. حکومت کا یہ فیلئر نہیں ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں عوام کو آپ وہ ریلیف نہیں دے سکے؟ پارس بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ کا یہ ٹاپک ہے آج. جیسے آپ جس طرح اتنی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں کوئی, جیسے علامہ صاحب نے آخری بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا میں کسی حکومت اپوزیشن سے نہیں ہوں, لیکن پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں, کوئی بھی ہیں جو پاورفل لوگ ہیں, اگر وہی اپنے پیسے پاکستان میں لے آئیں تو شاید یہاں مسائل نہ ہوں. ابھی تو اقتدار میں آپ ہیں نا, معاشی ایکسپلائٹیشن سے کیوں نہیں بچایا آپ نے؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں اقتدار میں لے ہوئے 8-9 مہینے ہو گئے, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ خلوص نیت سے اس ملک کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ اب فوری طور پہ غریبوں کو ریلیف دے دیں اور غریبوں کو ختم کرنے کی بجائے معیشت کو ختم کر دیں. دوسری یہ چیز ہے کہ دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی کریں. پہلے تو آپ کا جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کی معیشت پہ, ان ظالموں نے کیا کیا کہ قرضے لے کے ایسی جگہوں پہ لگائے جہاں سے آمدنی نہیں آنی تھی. مثلا اگر نواز شریف صاحب نے قرضہ لے کے میٹرو پہ لگا دیا, اور میٹرو بجائے قرضے کا قسط واپس کرنے کی 8 ارب روپیہ اور کھا رہی ہے, تو وقتی طور پہ یہ ریلیف. آج تو اپوزیشن والی بات نہ کریں, آبجیکٹیو کی بات نہیں, میں ایک جنرل بات کروں, پشاور والی میٹرو پہ بھی آتا ہوں کہ اگر وہ بجائے آمدنی دینے کے وہ بھی خسارہ کرے گی اور وہ بھی ٹیکس کا پیسہ لے گی, تو اس سے پھر آپ کے پاس سکت نہیں آتی ریاست کے پاس کہ ریاست اپنے غریب کو ماں بن کے پالے. ریاست کے ساتھ جو کچھ ہوا, 2 چیزیں, ایک تو لوٹ مار ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک ہوتی ہے آپ کا, ایک ہوتی ہے کرپشن اپنے لیے, ایک ہوتی ہے بیڈ مینجمنٹ, کہ آپ نے قرضے لے کے ایسی جگہوں پہ جھونک دیے جہاں وقتی طور پہ نیلی پیلی بسیں اور چند تعریف کرنے والے. اب ڈیلی مینجمنٹ کی بات کر رہی ہوں سر, مجھے سمپل ایک سوال پوچھوں, اگر میں عوام کو ریلیف کب تک ملے گا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں 2 ماہ مشکل ہیں, آپ کے وزیر خزانہ کے 6 سے 8 ماہ بتا رہے ہیں, تو سر یہ صرف تاریخیں دیتے رہیں گے, عملی طور پہ اگر آپ میری بات پوری کرتے تو میں ادھر ہی آ رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے زیادہ بڑی پرائورٹی کیا ہے؟ آپ ماضی میں رہتے ہیں. نہیں, میں وقتی طور پہ لوگوں کو یہ رمضان ٹھیک گزار دینا, اور اس قوم کو اس کی جو سکت ہے بالکل اس کو منہ کے بال یہ گر جائے, یا وہی میں بات کروں نا, یا کوشش کریں کہ غریب کو بھی تھوڑی سی مدد کریں, لیکن جو یہ ریاست ہے جس نے آخر میں سب کو پالنا ہے اس کو بھی مضبوطی پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں. تو ہم نے پچھلے 8-9 مہینوں میں اس جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ چل سال بعد 2 سال بعد ہم بجائے آج 50 غریبوں کی مدد کریں, ہم 5000 غریبوں کو ان کی رزق روٹی دے سکیں. مسعود صاحب, سر یہ جو مہنگائی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے جس پہ ہم بات کریں, آپ کے خیال میں یہ سیاسی مسئلہ ہے, یہ سماجی مسئلہ ہے, یا خالص معاشی مسئلہ ہے, اور حکومت کا اس کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے, اور کیا حکومت آپ کو وہ کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ پارس. سب سے پہلے تو علامہ صاحب اور بلال صاحب کو آپ نے اتنے مفکرین کو بلا لیا, ان کے سامنے بات کرنا مشکل ہے, اور مذہبی معاملات میں میرا علم بھی کم ہے اور عمل بھی کم تر ہے, اسی لیے سیاسی سوال کیا ہے. لہٰذا میں بہت محتاط ہو کے گفتگو کروں گا. یہ میرے لیے بڑے محترم لوگ ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ بنیادی طور پر
حکومتوں کا بنتا ہے. اور میں صداقت علی عباسی والی نہج پہ نہیں جا رہا, یہ ہر حکومت کا مسئلہ بنتا ہے. عوام کی ذمہ داری حکومت کی ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ فرات کے دریا کے باہر اگر ایک کتا بھی بھوکا, جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب کافی عرصہ ہو گیا, اب پرانی مثالیں نہیں چل سکتی. اب حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر اس کی سوچ کا مرکز عام آدمی ہے, عام آدمی کی تکالیف ہے, تو پھر تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سے, اچھا یہ بلال بھائی سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, پاکستانیوں کا زیادہ مسئلہ ہے. انگلینڈ میں آپ چلے جائیں, 25 سال پہلے جو پرائس تھی آج بھی وہی پرائس ہے. کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ حکومت نے کنٹرول کیا ہے یا علماء نے کنٹرول کیا؟ سر یہ ایکشن لیتے ہیں تو بڑی بڑی یونینز, ایسوسیشنز, مافیاز کھڑے ہو جاتے ہیں. سٹاک ایکسچینج کی ایگزامپل دیکھیے آپ نے, جب تک بڑے بڑے انویسٹرز کے مطالبے نہیں مانے, مارکیٹ مندی کا شکار رہی, دیکھنے پڑے گھٹنے ان کو. سر بھائی ابھی اس کے اوپر بھی میں وہ والی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان معاملات میں آپ اگر یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ حکومت کا قصور نہیں ہے, تو حکومت کا قصور پھر کسے الزام دیں گے, کون ہے ذمہ دار؟ دوسری 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یار. دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے, بجلی کی پرائس بڑھ گئی ہے, گیس کی پرائس بڑھ گئی, یہ بیسک سے فنڈامنٹل ہے. ان چیزوں کی آپ پرائس بڑھائیں گے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی بڑھ جائے گی, ہر چیز پہ امپیکٹ آئے گا اور اس کی مہنگائی بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ ڈالر کے حوالے سے جو بات کی, آئی ڈونٹ ایگری ود دس کیمپین, یہ جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ڈالر ذخیرہ اندوزی, یہ کیسی کیسی بات ہے؟ اگر آپ ڈالر نہیں استعمال کریں گے, آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے, تو کیا ساری دنیا ڈالر میں کاروبار کرنا بند کر دے گی؟ تو وہ ڈالر ایک دنیا کی پوری معیشت کی ذمہ داری ہے. اس کی طرح تصویریں پوسٹ کرنے سے, جعلی ڈالر جلانے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ منافع خوری کے چکر میں ذخیرہ اندوزی نہ کریں. بھائی لوگ جو ہے نا, اب ذخیرہ اندوزی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز جو ہے وہ اس پہ امپیکٹ ہوتی ہے. اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو لوگ اس کو ذخیرہ کریں گے. کیوں آپ نے کی ہے ایسی پوزیشن میں کیوں لائے ہیں ڈالر کی پرائس کو؟ ڈالر سستا کر دیں, لوگ ذخیرہ کرنا بند کر دیں گے. اچھا بلال قطب صاحب, اب یہ ہم سماجی رویوں پہ تو بات کر رہے ہیں نا, ساتھ ساتھ سیاسی رویوں پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں روزہ ہمیں صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے نا, لیکن یہاں پر روزے کی حالت میں بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے بد کلامی سے باز نہیں آتے ہیں. تو یہ جو سیاسی اختلافات ہیں یہ ذاتیات کا روپ کیوں لیتے ہیں ویسے؟ میں عمار کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا آپ ہی کی بات کا جواب دیتے ہوئے. دیکھیے اگر میں عمار سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمار اگر اس وقت میں تمام کے تمام جتنے بھی ریاستی سیاستدان ہیں اگر یہ ایک لمحے کے لیے خدا تعالیٰ ان کو غائب کر دے اور یہ غائب ہو جائے تو ہمارے ملک کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ سوائے مثبت کے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب بھی میں گفتگو سنتا ہوں تو میں بڑے معافی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سارے جو ہیں یہ ADS کے پیشنٹ ہیں سارے, اور آپ جو مرضی ان سے پوچھ لیں, آپ ان سے کہیں کہ چاند پہ پلاٹ مل سکتا ہے, یہ کہیں گے مل سکتا ہے. یہ سارے کے سارے یہ جو نظام بنا ہے, اب غور کیجئے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ذخیرہ کرنا جو ہے یہ حرام ہے؟ تو کیا ریال کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ حلال ہے اور ڈالر کو اکٹھا کرنا حرام ہے؟ یہ بے سمجھ باتیں ہیں جو بے تک باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر 25 سال پہلے ایک چیز جو تھی وہ 1 پاؤنڈ کی تھی تو آج وہ 1 ہی پاؤنڈ کی کیوں ہے؟ اس میں ریاست کا کام ہے یا میرا؟ آپ برطانیہ جا کے دیکھیے, پاکستانیوں نے جو وہاں پہ لچ تلے ہیں وہ وہی لچ ہیں جو ہم یہاں تلتے ہیں. ریاست وہ لچ تلنے نہیں آپ کو دیتی, وہاں پہ آپ کو حلال کہنا ہے, حرام کو حرام. ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ 500 پاؤنڈ کے سرٹیفکیٹس لگائیں کہ جناب یہاں پہ حلال چکن ہے. وہاں پہ ایک نان مسلم جا کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ حلال کیسے ہے, کہاں سے سرٹیفکیشن آئی, اور اس سرٹیفکیشن کی کراچی کے اندر پھر آپ کو کڑی مل جاتی ہے کہ جناب اس مدرسے سے سرٹیفکیٹ گیا. ہم خود ذاتی طور پہ اپنا احتساب کرنے کے مجھے لگتا ہے صلاحیت رہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ امام علی کرم اللہ آپ کیوں اتنے زیادہ جھگڑے والی حکومت میں آئے؟ انہوں نے کہا کیونکہ میرے جو ہے وہ مشاورتی تم ہو. مطلب ہم مسالے دے رہے ہیں یہ, لیکن کیا کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی قاضی, کوئی بھی ریاست دان, کوئی بھی ممبر پرست انسان کیا آج سوائے سچ کے کچھ اور نہ بولنے کی قسم اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھا سکتا ہے؟ یقین کیجئے
models کا नहीं हो behavior सकता। ये होगा, आप कहते हैं बिलाल जनाब कुतुब साहब। बगैर प्रोटोकॉल के, सर- आप कहते हैं बगैर प्रोटोकॉल के एक शख्स जो है वो चला गया और कैमरामैन वहां पे पहले ही पहुंचा होता है। कमाल इल्हाम है जो मीडिया को हो जाता है और प्रोटोकॉल को नहीं होता। खुदा के वास्ते एक जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उसको तो मेंटेन करें। आप तो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम के रोल पेशेंट मॉडल्स नहीं का जब ये है। ये behavior सारा होगा का तो एक सारा corner से मुल्क कैसे जो है बेहतरी वो की तवक्को एडीएसएन की का जा सकती पेशेंट है। है। ठीक। या तो इसको कोई साइकियाट्रिस्ट ट्रीट करेगा या फिर मेहदी अस्सलाम का इंतजार करें। ठीक। सही होता नजर वापस मुझे तो कम से कम नहीं आता। अल्लामा साहब, झूठा, चोर, डाकू, मुनाफिक, लानत, ये जो इन जैसे जो अल्फाज है ना, ये आजकल हमारी सियासी रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। सर, ये मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रही हूँ कि किसी को इन अलकाबात से नवाजना ये कैसा है, इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे या अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। और इसी कौल को शेख सादी ने एक शेर में कहा कि ता आदम सुखन न गुफ्त बाशद, हुनर व ऐबश न हुफ्त बाशद। जब तक इंसान गुफ्तगू नहीं करता उसका ऐब व हुनर छुपा रहता है। तो हमारे सियासतदान, बहुत माजरत के साथ, मैं खुद भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, कि ये जब आते हैं ना चैनल्स पे तो इनकी असलियत पूरी कौम को मालूम हो जाती है। इनका लहजा, इनकी ज़बान, यानी हम वो बदनसीब लोग हैं कि हम पर इतने बदतमीज़ और बद अखलाक किस्म के लोग जो है ना हम पर मुसल्लत हैं कि उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा है कि 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं, उनको घरों में खवातीन देख रही हैं। वो हमारे लिए नमूना होना चाहिए ना, हमारे लिए एक वो सिंबल होना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब को गुफ्तगू कुछ आपकी पसंद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं मुझे बिठा के 3-3 4-4 अलामा साहब की बात में एक जुमला मुझे शामिल करने दीजिए अब्बासी साहब के साथ। देखिए अलामा साहब, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ आगे। अब्बासी साहब को तो जी 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 मैं अब्बासी साहब, मैं नहीं अर्ज कर रहा, मैं तो एक उमूमी बात कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठते हैं आके शर्म आती है कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं। बात तो तमीज से कर लीजिए, इख्तिलाफ तो तमीज से कर लीजिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए, ये मैसेज जाए कि हमारे जो इस्लाह के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ तो राय का इख्तिलाफ जाती दुश्मनी में बदल जाता है। जी मैं आपको जो खराबी की जड़ है वही इस्लाह की भी जड़ है। खराबी की जड़ है ये हमारा जो ये मीडिया फोबिया शुरू हुआ है ना, इसने सारी खराबियां फैलाई हैं। कहीं जो है वो मीटर रीडिंग की तरह जो है इसकी रेटिंग भी आगे चल रही है। रेटिंग का मसला होता है, कहीं हमारे कुछ अहबाब की अपने चैनल देने के लिए ऐसे सवाल जवाब करने के अच्छे लगते हैं कि इस पे जाएंगे तो रेटिंग अच्छी लगेगी। तो ये भी है कि मीडिया इस वक्त एक मीडिया ऐसा सुतून बना हुआ है कि अगर ये चाहे, अगर देखे ना बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब मीडिया ने चाहा तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई बदतमीजी से बात करे या कोई बदअखलाकी से बात करे। मैं ऐसे एंकर्स को जानता हूं कि उन्होंने वहीं पे कंट्रोल किया प्रोग्राम को कि आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। ऐसी बात है, मेरा इशारा खुदा ना करे किसी पार्टी आप जर्नलाइज बात कर रहे हैं, मैं तो जो देखता हूं सुबह शाम जर्नलाइज बात कर रहा हूं। जी ठीक। अब ये जो एक हर जो सियासी जमात है ना उसका अपना एक बयानिया होता है, ये उसका हक है, लेकिन अपने बयानिए की बुनियाद पे किसी को आप सिक्योरिटी रिस्क कहें, किसी को करप्ट कहें, किसी को गद्दार कहें, कहाँ का इंसाफ है? और सबसे ज्यादा इस अदम बर्दाश्त की शिकायत जो है ना वो आपकी जमात की तरफ से। चले मैं चूंकि मैंने कहा था आई एम दी ओनली ऑड वन, इसलिए मैंने वो बात की, मुझे कोई उनकी सोच फिक्र से कोई लेकिन कुछ मुख्तलिफ लग रही होगी ना। बिलाल साहब ने मसलन एक बात की, मैं बताता हूँ कैसे होता है। बिलाल साहब ने एक बात की, एक बंदा जाता है रमजान में, हमारे वजीर आजम गए, वो जाके किसी दूर दराज के इलाके में बीमारों के पास गए, वो जेल वाले बंद के पास गए। आज जब उनके साथ जो लोग जाते हैं जो उस कॉन्वॉय में होते हैं, आजकल मोबाइल फोन है। अब आपने उस बात का भी नेगेटिव निकाल लिया कि बंदा गया वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई आपके जो बड़े बड़े कैमरा है वहां पे एक साथ उनके साथ जो लड़का गया फैसल हमारा सेनेटर, उसने वीडियो बना के चढ़ा दी। अब उसका एक अच्छा इमेज भी था, लेकिन आपने उसका बुरा इमेज लिया। वो हमें अगली बात ये कैमरे वाली बात करनी जरूरी थी। दूसरी बात जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जैसे आपने कहा कि रियासत लोगों की मदद नहीं करती, मैं कहता हूँ दो राह पे हम खड़े हैं। क्या आपने इस दुनिया में इस्लाम पे बनने वाली वाहिद रियासत को मजबूत करना है या भीख लेके आगे भीख देनी है? मैं जो उस बयानिए की बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें एक चैलेंज मिला है 3-4 साल में, दबा के आप तनकीद करें, मुफक्किरीन भी करें, जर्नलिस्ट भी आप पे जब तनकीद होती है ना उसका जवाब पूरी कौम सुनती है। जब रात सही बोलते हैं सोशल मीडिया लोगों की मट्टी पलेट कर देता है। हम अपने ज़मीर को जवाब दें। हमें 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस मईशत से, इस ममलिकत से वाबस्ता है,
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں، آپ بھی تنقید کریں، یہ مفکرین بھی کریں، جرنلسٹ بھی کریں، لیکن ہم ذمہ دار۔ وہ چور ڈاکو کا سوال کیا تھا سر، آپ ڈرائیونگ سیٹ میں آپ نے ٹرینڈ کو ڈرائیو کرنا ہے جو ٹرینڈز ہیں۔ اب یہ بات میں بالکل اگری کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری قیادت ہو چاہے وہ دوسری قیادت ہو، وہ بالکل الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے آپ کہتی ہیں پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے تو آپ کو کیوں کچھ نہیں کرے؟ میں کہوں گا کہ پاکستان کو لوٹا گیا، آپ کہیں گے گالی دے رہے ہیں۔ اس سے ریاست مدینہ والا معاشرہ کیسے بنے گا؟ اس طرح کی زبان استعمال سچ تو بولنا ہے نا۔ آپ اپنے سپورٹرز کے ہیش ٹیگز ہی دیکھ لیں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہہ دیا کریں کہ بڑے بڑے اصحاب نے، انہوں نے یہاں چوری شریف کی ہے، ملک کو بڑے پیار سے، محبت سے، بڑے احترام سے لوٹا ہے، مجھے کہہ دیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اب میں اس کو غلاف میں لپیٹ کے خوبصورت الفاظ، ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کی ریاست کا مستقبل بیچا گیا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو بہت ہی احترام، میں نے کبھی کسی کا لفظ کسی کو بے احترامی سے نہیں بولا، لیکن احترام سے جرم تو جرم ہے۔ عمار مسعود صاحب، سر دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ خود بھی سوشل میڈیا کے وکٹم رہے ہیں نا؟ سوال نہ کریں، میں آپ کو جواب سوال نہ کریں، میں آپ کو بتاؤں، صداقت علی عباسی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے پروو یہ کیا ہے کہ کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ دشنام طرازی کرنا، کسی کو برے القابات سے پکارنا، یہ سچ ہے۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ فکس ہو چکا ہے، چور کو چور ہی کہیں گے نا، چور کو اور کیا کہیں گے؟ الفاظ اچھوں کا میں قائل اچھے ہونے چاہیے، میں قائل ہوں، یہ مان رہا ہوں۔ یہ اتنی تسلسل سے ہو رہا ہے نا، کوئی بات مسلسل کہی جائے تو انسانی ذہن اس کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور ہر ٹاک شو پہ اس میں میڈیا کا بھی میں آپ کو بتاؤں، جب میڈیا نیا نیا آزاد ہوا تو پھر اینکرز کو آپس گیسٹوں کی لڑائی میں بڑی ریٹنگ ملا کرتی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ اس کا اثر ہماری نئی نسل پہ کیا پڑتا ہے، بچے اس سے کیا سیکھتے ہیں، پارٹی رہنماؤں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس بات سے قطع نظر ہم نے یہ بھی دیکھا کسی نے کسی کے منہ پہ پانی پھینک دیا، تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، اور اسی کی ایک شیڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرولز بنے ہوئے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے۔ میں اگر اپنے ٹویٹ پہ ABC لکھ دوں تو نیچے 15 لوگ اس کو گالی دے رہے ہوں گے اور 15 لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ کوئی بھی نہیں ہے نا، ہر ایک کی گالی بریگیڈ موجود ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں کیوں نہ ہوں۔ بالکل غلط ہے، لیکن وہ علامہ صاحب کا ایک جملہ مستعار لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی جانب بہتا ہے۔ جن کی قیادت اس معاملے میں معروف ہے کہ انہوں نے دوسرے کو الزام ہی دینا ہے، گالی ہی دینی ہے، کنٹینر پہ چڑھ کے جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا تھا اس کا وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، کنٹینر کی بات نہ کریں، بہت غلط بات کریں، وہ بہت غلط ہے۔ لیڈرز کا احتیاط کرنا ضروری ہے، ورنہ طوفان بدتمیزی ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے انہیں ایگزامپل بننا چاہیے ساری لیڈرشپ کو، اس کا امپیکٹ ہماری آنے والی نسلوں پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو بھی شامل ہونا چاہیے اور سماجی طور پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو کتاب کی طرف لے کے جانا چاہیے، علم کی طرف لے کے جانا چاہیے، لیکن ہم صرف جو ہے گالی کا جواب گالی، اس سے بڑی گالی دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا ایک اہم مسئلے کے اوپر پھر بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا بلال قطب صاحب، اب ذرا ایک اور اہم ایشو کے طرف بڑھتے ہیں سر، وہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد ان کا قتل۔ ابھی یہ اسلام آباد کی فرشتہ کا کیس سالو نہیں ہوا تھا کہ رحیم یار خان میں 13 سالہ بچی ظلم اور بربریت کا شکار ہوئی ہے۔ یہ دن بدن جو شرمناک اور افسوسناک واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے بلال قطب صاحب؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں میرے پاس بھی کئی الفاظ نہیں ہیں، اور لیکن اس میں ایک اور بات شامل کر دوں کہ ریسنٹلی لاہور کے اندر ایک ملازمہ جس کو کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی کار کے اندر لے کر گئیں اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور راستے میں شوارما بھی کھایا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے گندے نالے میں بھی پھینک دیا۔ اس کے والدین نے اس کو معاف کر دیا اور قصہ جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس میں دو پہلو آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ پہلا پہلو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا غربت جو ہے اس کا کوئی دین اور اس کا کوئی ایمان ہوتا ہے؟ اس کا نہ کوئی مورل ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا دین
اور ایمان ہوتا ہے، یہ غربت ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا ریاست کو اپنا کردار ادا کر کے ریاست کو یہ مقدمہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس کا جواب ہے ہاں لینا چاہیے تھا۔ لیکن میں تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام علی کرم اللہ کی ذرہ گم ہو گئی، وہ قاضی کے پاس گئے، شریک قاضی صاحب تھے بیٹھے ہوئے، شریف صاحب کو کہا کہ جناب یہ یہودی کے پاس میری ذرہ دے دیں، اس نے کہا ثبوت لاؤ، اس نے کہا حسن اور حسین ثبوت ہے، انہوں نے کہا نہ میں حسن کی مانتا ہوں نہ حسین کی۔ امام علی کہتے ہیں کہ یہ جنت کا سردار ہے، نبی نے کہا، اس نے کہا علی اگر میں نے مرتبے پہ فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ کا آنا ہی کافی تھا، میں نے فیصلہ مرتبے بھی نہیں کرنا، قانون پہ کرنا ہے۔ تو وہ کون سا قانون ہے جو اس ملک میں جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے؟ اس ملک میں وہ قانون جو کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سودی نظام بھی حلال ہے، اگر اس کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیں تو یہ دودھ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بنیاد گری ہوئی ہے اس حد تک کہ جھوٹ آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ کا ایمان جو ہے وہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو کہ آپ کا مرشد ہے۔ اب یہ جو مرشدوں والا نظام ہے یہ پاکستان میں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں، میرا مرشد سچا ہے اس طرح میرا قائد سچا ہے، یہ نظام سچ کی طرف نہیں جا رہا، یہ ایک مسلک کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ اجازت تو ایک پانچویں مسلک اس وقت سیاست پاکستان میں بن چکی ہوئی ہے، لیکن یہ جو کردار سازی کی بات کر رہے ہیں، آپ قصور کی بات لیں یا آپ کے پی کی بات لیں، دیکھیے 10 سال کی بچی آپ کی ٹانگ سے بڑی نہیں ہوتی جو اس کو ریپ کر رہا ہے۔ میں قصور کی مثال دوں گا، جس وقت اس نے ریپ کیا اس کمبخت نے بدبخت نے بیٹھ کے رات کو محفل نعت میں انعام لیا ڈپٹی کمشنر سے اور اس کے بعد گھر گیا۔ یہ جو مکسچر، یہ جو فیوژن ہوا ہے امورالٹی کا اور ریلیجن کا، میرے خیال میں ہمارے ممبر نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دیکھیں جو بدبخت یہ کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے ریاستی اداروں کا ذکر کیا، ان کا جو سلوک ان بچوں کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ جو ریاستی اہلکار ہیں کیا اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ ننھی کلیوں پہ الٹا الزام لگا کے ایف آئی آر درج نہیں کرتے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے بچے نہیں آتے، ان کے دلوں پہ مہریں پکی لگ گئی ہیں؟ کتنی معصوم سی بات ہے کہ یہی سارا ریاستی کردار جو ہے یہ آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا، یہ آج کل آپ کو سیریا کے اندر نظر نہیں آ رہا، یہ سارا وہی کردار ہے کہ آپ جب بچوں کے پاس جاتے ہیں، ابھی وہ جو بچے ساہیوال کے قریب مرے ان کے گھر میں گلاس نہیں تھا پانی کسی کو پلانے کے لیے، لیکن وہ اتنے ڈرے اور خوف زدہ تھے کہ وہ بات کو کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ میڈیا کا کردار جہاں برا ہے، جس کو کہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، وہاں پہ مثبت یہ ہے کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو ان کو پیسے ویسے بھی کوئی نہ ملتے، وہ اس بھوک اور رنگ کے اندر تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کا حق، یہ ہمارا کریکٹر ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے کیوں جانا ہے اس کے پاس، مجھے کیوں جا کے اس کی آواز اٹھانی ہے؟ اس کی آواز وہاں کا لوکل کونسلر، اس کا لوکل ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے عوام کو ووٹ دینے کے باوجود اپنی سیاست کے اوپر اعتماد یقین نہیں رہا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے، وہ گیپ آیا ہے اور اس گیپ کو میرے جیسے جاہل لوگ جو ہیں وہ 7 بجے کی لے کے رات کو 11 بجے کی ٹرانسمیشن تک پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ صاحب 1 سال پہلے یہ خبر آئی کہ زینب ایک بچی کی لاش کچرے پہ ملی، پورا ملک ہل گیا، لیکن لگتا ہے کہ زینب کا جو یہ پورا معاملہ تھا وہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ آخر پاکستان میں ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا بات یہ کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم پاکستان پر ہی بات کر رہے ہیں تو ہم پاکستان تک ہی رہتے ہیں۔ میں اور پڑوسی ممالک کو ادھر ادھر بھی دیکھا ہے میں نے، اور دنیا میں بھی، کہ یہ عالمیہ سب جگہ ہے، اس طرح کے جرائم کرائمز ہر جگہ ہوتے ہیں، موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ اگر ہم ببول بوئیں گے تو اس سے گلاب کی توقع تو نہیں رکھ سکتے، اس سے ببول ہی نکلے گا، اس کے کانٹے ہی نکلیں گے، پھول نکلیں گے۔ دیکھیے بلال قطب صاحب جیسے میرے محترم بھائی اور بھی 2-4 ہمارے دوست ہیں، اخلاقیات کا کردار کا پروگرام کرتے ہیں، اخلاق پہ تربیت دیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بھی کہیں کہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی اخلاقیات کے اوپر، اب جہاں بھی ہمارے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں کہ اخلاقیات پہ بات کریں، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اس اخلاقیات کے مقابلے میں بد اخلاقی کتنی پھیلائی جا رہی ہے، بے ہودگی کتنی پھیلائی جا رہی ہے، بدتمیزی کتنی پھیلائی جا رہی ہے، تعلیم کا وجود نہیں ہے۔ ایک اخلاقیات کے پروگرام کے جواب میں معذرت کے ساتھ میری بات کا برا مت مانیے گا، دیکھ لیجیے آپ صبح سے شام تک چینلز پہ کس قسم کے ڈرامے، کس قسم کی تربیت، کس قسم کی بے ہودگی اور کس طرح جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، کچے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، ماں باپ سے بغاوت سکھائی جاتی ہے، گھروں سے بھاگنے کو فیشن بتایا جاتا ہے کہ گھروں سے بھاگ کے شہر میں آ جاؤ، میڈیا بیٹھا ہے تمہیں ہیرو ہیروئن بنا کے پیش کر دے گا۔ تو بی بی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسائل کا انبار ہے۔
ہم اتنے دبے ہوئے کہ گزشتہ چند سالوں میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی قاتل پکڑ بھی لیا جائے گا نا تو اس کی حمایت میں بھی مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی دھرنا ورنہ نہ دے کوئی. یا تو ہمارے یہاں فیشن چل پڑا ہے, میں کسی طبقے کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی پر چھاپا ڈالا جائے, کسی ادارے پہ چھاپا ڈالا جائے, وہ سب ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سب ایک عجیب, یعنی رٹ کہیں بات آتی ہے پھر حکومت پہ, جہاں حکومتوں کی رٹ نہ ہو تو وہاں یہ سب کرائمز ہوں گے, وہاں یہ اندھیری نگری کے ساتھ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم جان مال اور ان کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں, آئینی حقوق کے نعرے لگاتے ہیں, شرم کی بات ہے ملک میں اپنے بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے جو ہمارا مستقبل ہے. بیٹا میرا ایمان ہے, میرا ایک بات پہ یقین ہے, میں اس بات پہ کوئی اس کو چاہے دیوانگی سمجھے, پاگل پن سمجھے, میرا یہ یقین ہے کہ جس کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے نا, تخریب کے بعد تعمیر ہے. میرا اس پاکستان پہ یقین ہے, قائد اعظم کے ان جملوں پہ یقین ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح میڈیا ان تمام مسائل کو اجاگر کر رہا ہے, یہ بڑھ نہیں رہے بلکہ یہ اختتام کی طرف یہ مسائل جا رہے ہیں, اور میرا ملک, میرا وطن ان مسائل سے نکلے گا, ضرور نکلے گا, جب تک کچھ میں علامہ صاحب کی بات کو ایک جملے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جلدی سے بلال قطب صاحب, تھوڑا سا ٹائم ہے, مجھے باقی 2 کا کامنٹ لینا. دیکھیں اس میں علامہ صاحب نے جو کہا بالکل صحیح کہا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہی سارا کام ایران کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ ایران ہم سے زیادہ غریب ہے. یہی سارا کام عراق کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ عراق ہم سے زیادہ غریب ہے. کیونکہ وہاں پہ جب یہ کام اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ اگلے 25 منٹ کے اندر اس کو چوراہے کے اندر لا کے اس کے سر میں گولی ماری جاتی ہے اور پھر اس کو لٹکایا جاتا ہے. وہاں پہ این جی او کی جاتی ہے کہ جناب آپ یہاں پہ یہ صداقت بھائی صاحب, ملک میں ہر روز 12 بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ رپورٹڈ فگرز ہیں, ان رپورٹڈ پتہ نہیں کتنے ہوں گے یہ, اور گزشتہ 10 سالوں میں 16% ایسے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے. سر, تو یہ پبلک پالیسی میں یہ ایشو ابھی تک ہماری ترجیح کیوں نہیں رہا, اور کتنے بچوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں, پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. سب سے پہلے ماں کی گود سے یہ تربیت ہونی چاہیے, اس کے بعد سکول کی اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ سکول کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس کے بعد ممبر, جو ہمارے ممبر ہیں وہ بھی صرف جو ہے وہ صرف فرقہ پرستی کی بدقسمتی سے اپنی تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے فرقے کو غلط ثابت کر رہے ہیں. وہ ممبر, وہ محراب ہماری تربیت کا ایک بہت بڑا منبع تھا, جہاں بیٹھنے والے سننے والے بہت زیادہ معتقد ہیں. شاید اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے. بالکل ممبر اور محراب اس سلسلے میں نہیں ہے. ٹیلی ویژن بھی اپنی ذمہ داری بہت بڑا آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں رول پلے کر سکتا ہے, نیگیٹو کر رہا ہے معذرت کے ساتھ. حکومت, ادارے, پولیس, کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایز اے معاشرہ یہ فیلئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. آگاہی, اس کی اویئرنیس, اداروں میں کیپیسٹی, اور سکولوں میں تو میں کہتا ہوں جنگی بنیادوں پہ یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سیول رائٹس ہیں, آپ کے جو بچوں کے رائٹس ہیں, جو آپ کو بچوں کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, وہ بڑی زوردار طریقے سے انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ نظام کا حال, آپ نے میڈیا کی بات کی, ابھی آپ نے ممبر و محراب کی بات کی, نظام کا حال یہ ہے کہ جب تک احتجاج نہ ہو, جب تک میڈیا فوکس نہ کرے, جب تک ہائی لیول سے انٹرونشن نہ ہو, سر ایف آئی آر تک نہیں کرتی. پرو ایکٹیو ہونا تو دور کی بات ہے. اور ایک پولیس والا جو بیٹھا جس نے یہ جملہ بولا کہ وہ بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی, وہ ایک بندہ, اس کی شاید تربیت نہیں تھی لیکن اس نے پوری ریاست کا سر جھکا دیا. تو آپ کے خیال میں وہ ویسے ایک بندہ نہیں ہے, صرف یہ کوئی وہ ایک مثال بھی نہیں ہے, پورا نظام ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کیا صرف چند معطلیوں سے اور یہ چند نوٹسز سے آپ کو لگتا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کا دیکھیں پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. اب پورے معاشرے کو, پالیسی آپ نے کو تو معطل نہیں کر سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سزا جزا ایک بات ہے, چوک میں لٹکانا ایک بات ہے, ایک آپ کا ہوتا ہے کریکٹیو میجر, جو ہاں جی آپ اس پیدائش سے نا اس چیز کو ختم کرتے ہیں, وہ نہیں ہے. سزا جزا اتنی کرے گی کہ آپ کا 12-15% یہ, لیکن پالیسی تو دینا جو کہ انتظامی اور قانونی سسٹم کو ڈیولپ کرے گی. ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جب بات ہوتی ہے تو صرف پولیٹیکل پارٹی نہیں, وہ میڈیا, وہ تقاریر, وہ سب سول سوسائٹی, وہ جرنلسٹ, میں کہتا ہوں کہ اس میں پہلا رول ہمارا ہے اور ہم فیل ہیں اس میں مانتا ہوں. عمار مسعود صاحب, یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں صرف 2.5% مجرموں کو سزا ملتی ہے, پھر بھی یہ مسئلہ سر آپ دیکھیں پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر نظر ہی نہیں آتا ہے. وہ بات جو بلال قطب صاحب کر رہے تھے, سر کیا اس لیے کہ ان باتوں کے اوپر ووٹ نہیں ملتا, ان کی واہ نہیں ہوتی ہے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس ساری گفتگو سے کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں, یہ مسئلہ صوبائی نہیں ہے,
یہ حکومتوں کی غفلت نہیں ہے. ہمارے ان سے بے تحاشا اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کسی 3 سالہ بچی کا ریپ ہو گیا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ حکومت کا قصور ہے. حکومت کے اوور آل ذمہ داری ضرور ہے کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے, مجرم پکڑے. اچھا, پھر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے پارس کہ یہ وہ کیس ہے جو ہائی لائٹ ہو گئے اور یہ میڈیا کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ میرے منہ میں خاک سینکڑوں کیسز ایسے ہوں گے جن تک میڈیا پہنچا نہیں ہے, جو اس طرح بچیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو اس کو ہمیں اس انسانی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور اس کے حل سیاسی تو ہے ہی, ظاہر ہے جو بھی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور سماجی مسائل سے بھی ہم دوچار ہیں. میں مولانا صاحب کی, علامہ صاحب کی ایک بات سے بڑے احترام سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اگر آپ باہر کے ممالک میں جائیں, وہاں جس طرح کے چینلز چل رہے ہیں ان کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا, اس طرح کے وہ صرف اسی بے حیائی کی بیس پہ چل رہے ہیں. وہاں پہ اتنے زیادہ اور اتنے سفلی انسیڈنٹ کی تعداد کم ہے. تو پھر ہمارا میڈیا بے شک ڈرامہ ہو, فلم ہو, کہیں پہ بھی کوئی آدمی تلقین کر سکتا ہے, کسی جگہ بتا سکتا ہے کہ نہیں نہیں یار یہ بچی کا ریپ کرنا ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سماجی اور نفسیاتی مسائل ہیں لوگوں کے, اس کو اوور آل ایک بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہے. اس جرائم کے خلاف ڈیٹرنس کیسے قائم ہوگا؟ آپ دیکھیں زینب کے قاتل کو سزا دی, اس کو پھانسی دی گئی, اب ایسے واقعات کو کم ہونا چاہیے تھا نا, وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا. دیکھیے بنیادی طور پہ تو وہ بات مثال بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ ایک واقعے کا, ایک حکومت کا, ایک بچی کا نہیں ہے. آپ کو اوور آلنگ چاہیے ہماری سوچ میں, اور ایز اے ہول پوری قوم کی نفسیات میں کچھ تبدیلی درکار ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ہے اور یہ بچی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہے. ہمیں یہ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا جو 51% آبادی ہے وہ ہمارے برابر حقوق رکھتی ہے, وہ آواز بلند کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. میں آخر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب اس پہ صرف ضرور ایک لائنر اپنا دے دیں, اور پہلے بلال قطب سے لے لوں کہ بلال قطب صاحب کیا وہ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ انفرادی لیول پہ بھی ہوں, اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوں, چونکہ دیکھیں اس میں رول ٹیچرز کا بھی ہے, پیرنٹس کا بھی ہے, سول سوسائٹی کا بھی ہے, تو کیا اقدامات ہیں ذرا جلدی سے بتا دیں. 2 کام جو ہیں وہ حکومت کو فوری طور پہ جنگی بنیادوں پہ کرنی چاہیے. ایک اردگان اور امام خمینی کا جو رول ماڈل ہے اس کی کیس سٹڈی کرنی چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ تبدیلیاں کیسے آئیں, لیڈرشپ نے کیسے ساری قوم کو چینج کیا. دوسرا جو انصاف ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہوا نظر آئے ہمیں. اگر وہ جو زینب کا کیس تھا وہ اتنی دیر کر دی کہ وہ سارا کچھ ڈائلیوٹ ہو گیا, اس کو پھانسی دیتے نہ دیتے فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کے اوپر کسی نے تف نہیں کی جنہوں نے کہا کہ سزائے موت دینا جو ہے وہ بالکل ظلم کی بات ہے, اور ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ بیان نہیں آیا کہ اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا. جی صداقت بھائی صاحب آپ بتائیے کیا کچھ کر سکتی ہے گورنمنٹ, یا کیا اسے کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایک ایکشن پلان تیار کرنا چاہیے. کہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اویئرنیس ماؤں تک, اس کے بعد اویئرنیس اسکولوں تک, اس کے بعد اویئرنیس آپ کے ٹیلی ویژن تک ایک مسٹ ہو کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ بہتری کے پروگرام کرنے ہیں. وہ ہر ٹی وی کے لیے ضروری ہو کہ جو ایجوکیشنل پروگرام ہو, جو بھی سوشل ایشوز ہے اس پہ آئے. اس کے بعد نہیں میں میڈیا, میں حکومت کی ذمہ دار, قانون بننا چاہیے. اس کے بعد جتنے آپ کے ادارے ہیں جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے ان کے پاس ان کی ٹریننگ, کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو سائیکولوجیکلی ہینڈل کرنے کے کیپیبل ہی نہیں ہے. یہ ایک پوری نیشنل پلان ہونا چاہیے, نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے جس میں سارے ادارے, سزا جزا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سزا جزا سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. تربیت جتنا اثر کرتی ہے اتنا سزا کبھی اثر نہیں. علامہ صاحب, جی علامہ صاحب کیا اقدامات آپ کے خیال میں اٹھائے جائیں بہتری کے لیے؟ میں تو مولا کے قول پڑھنا چاہتا ہوں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تعلیم اور تربیت یہ لازم و ملزوم ہے. صرف تعلیم سے بھی کام نہیں چلے گا, صرف تربیت سے بھی کام نہیں چلے گا. جتنے بھی اسکول ہیں, جیسے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہمارا استاد ہمارے لیے ایک نمونہ تھا اور آج تک وہ نمونہ عمل ہے. تعلیم اور تربیت یہ دونوں کا انتظام جب تک ہمارے نچلی سطح سے نہیں ہوگا, نرسری کی سطح سے, ہم مسائل کا ہمارا معاشرہ شکار رہے گا. میرے خیال میں نا فوری طور
پر حکومتی سطح پر قوانین میں تو کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ قانون کو اسٹڈی کریں تو یہ ممکن ہی, میں نے نہیں اسٹڈی کیا تھا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے ہولناک واقعے کے خلاف قانون میں کوئی شک موجود نہ ہو. اس کا مطلب ہے قوانین موجود ہے, اصل مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اس کے جو صداقت بھائی صاحب نے چیزیں کہیں وہ بڑی لازمی ہے کہ ایک تو آپ قوانین کی والی سائڈ اپنی کلیئر کریں, کوئی ایپ کریٹ کریں. انڈیا میں اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے اویئرنیس کیمپین الرٹ کے نام سے ایک بل پڑا ہے اسمبلی میں, جیسے آپ کہتے ہیں say no to corruption, اور وہ ابھی اس طرح کے میسیجز, اس طرح کی میسیجنگ ہو سکتی ہے, شارٹ سویٹ میسیجز جو ہے آپ میڈیا کے ویسے ہمارے چینلز چلا بھی رہے ہیں اب, یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے, لیکن اس کو قانون بنایا. اس اویئرنیس کے نا سٹیجز جو ہیں, یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے. ایک کیمپین سے یا ایک پروگرام میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسکولوں کو, کالجوں کو, اساتذہ کو, علماء کرام کو, سیاستدانوں کو, سب کو اس حوالے سے بات اپنا کرنی حصہ ڈالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, بلال قطب صاحب, عمار مسعود صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد